एगो गुजरात से आता है, कौन बरकाती, करुआ बरकाती, 70,000 80,000 लेता है और मैक के साथ आता है, मशीन के साथ। एक मतलब मुलाकात मुझसे हो गई, मैंने कहा तुम लोग मशीन लेके आते हो, अब कि हम लोग जनरेटर ले आएंगे, जलसा फ्री। ये क्या नाटक है जी? आपको कलवा बरकाती, और फिर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या नाम है इनका मौलाना का? 70,000 80,000 लेता है। मौलाना सगीर झारखंडी, मतलब ये झारखंड के रहने वाले हैं। इनके जितने वीडियो हैं यूट्यूब पर अगर देखोगे तो हर वीडियो में कहीं लिखा होगा ऐसी तकरीर की कि हंस हंस कर पेट में दर्द होने लगा, ऐसी तकरीर की कि हंसा हंसा करके सबको लोट पोट कर दिया। और इनकी हर तकरीर में सिर्फ मजाक ही मजाक होती है। क्या? हंसी मजाक। कुरान और हदीस की कोई बात नहीं, कुरान और हदीस के बारे में कुछ जिक्र नहीं, और मजाक ही मजाक। बहरहाल लोग इनको बुलाते हैं, पैसे देते हैं, नजराने देते हैं। तो मिसाल तो खैर ऐसी हुई कि हमने उनको पैसे भी पूरे दे दिए और उन्होंने हमें मंजिल तक पहुंचाया भी नहीं, ठीक। और उन्होंने मजाक उड़ाया है, किसका मजाक उड़ाया? कलवा बरकाती शब्बीर को कहा, शब्बीर का मजाक उड़ाया। कहना तो ये चाहिए था कि वो जो आता है शब्बीर बरकाती, ये थोड़ा कहना चाहिए था कि वो जो कलवा बरकाती आता है। कलवा मतलब वो काला है तो उसके ऊपर ऐब लगा रहे हैं, और ऐब लगाना ये कुरान के ख़िलाफ़ है। क्या है? कुरान के ख़िलाफ़ है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, हो सकता हो तुमसे बेहतर हो, और ना औरतें एक दूसरे का मजाक उड़ाएं, हो सकता है उनसे बेहतर हो, और किसी में ऐब ना लगाओ। कुरान क्या कहता है? किसी में ऐब ना लगाओ, किसी का मजाक ना उड़ाओ, जो नाम है उसका नाम ले करके पुकारो, कोई खामी है, कोई गलती है तो उसकी इस्लाह करो, ऐब ना लगाओ। ऐब लगाने वाला कौन है? फासिक, सख्त गुनहगार है। जो फासिक हो, फासिक को सलाम करना भी मना है ताकि उसकी इज्जत ना हो, ताज़ीम ना हो। अब इन्होंने शब्बीर बरकाती की गीबत की और शब्बीर बरकाती के ऊपर ऐब लगाया उसके कालेपन की वजह से। अच्छा ये बताओ, रंग देने वाला कोई दुनिया का मौलाना मौलवी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाह ने जैसा जिसको बना दिया उसी हिसाब से उसको पुकारना चाहिए कि नहीं पुकारना चाहिए? जिस तरीके से शब्बीर बरकाती का बायकाट हुआ, जिस तरीके से कफील अंबर का बायकाट हुआ, इसी तरीके से उन मौलानाओं का भी, उन मुकर्रिरों का भी बायकाट होना चाहिए जो एक दूसरे में ऐब लगाते हैं, जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ जाते हैं। समझ गए? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सिर्फ इशारे से फरमाया था कि वो छोटे कद की हैं, औरत के बारे में छोटे कद की हैं। रसूल ने फरमाया था कि तुमने ऐसी बात की है कि अगर इस बात को समंदर में डाल दिया जाए तो समंदर भी मुतफरिक हो जाएगा, अलग हो जाएगा, समंदर भी अलग हो जाएगा। और हमारे और तमाम बुज़ुर्गों को देख लीजिए, एक सहाबी का ज़िक्र है कि अगर मैं कुत्ते को बुरा कह दूं तो मुझे डर है कि मुझे कुत्ता ना बना दिया जाए। बोलो, मुझे डर है कि कुत्ता ना बना दिया जाए। ऐब किसी के अंदर नहीं लगाना चाहिए। और तमाम हमारे बुज़ुर्गों ने, आप उनका तरीक़ा देख लिए, किसी को भी ऐब नहीं लगाया है, किसी को ऐब नहीं लगाया। और जब भी की है तो उनकी इस्लाह की है। हम तुम सब लोग झारखंड तो पहुंच नहीं सकते, हाँ, बड़ी दूर हम तुम रहते हैं, झारखंड बड़ी दूर है यहाँ से, पर वीडियो के ज़रिए से हम उन तक अपनी बातों पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो, पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे कहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात हमारी उन तक पहुँचे कि उन्होंने जो ऐब लगाया, जो मजाक उड़ाया है, कुरान तो कहता है कि मजाक ना उड़ाओ। जब यही मौलाना जो मिंबर रसूल पे बैठ करके
ایک دوسرے کو قرآن حدیث کی باتیں بتاتے ہیں، یہی جب مذاق اڑائیں گے عالموں کا، حافظوں کا، اماموں کا، شاعروں کا، مقرروں کا جب مذاق اڑائیں گے تو عوام کیا سمجھے گی؟ بولو، عوام کیا سمجھے گی؟ کیونکہ ہم لوگ سب لوگ جتنے بھی مسجد مدرسے میں تعلیم دیتے ہیں تو بچوں کو پڑھاتے ہیں، میلاد شریف ہوتی ہے تو وہاں ہم زیادہ سے زیادہ تقریر کرتے ہیں۔ جب بڑا جلسہ ہوتا ہے، بڑے جلسے میں جو باہر سے ہم بلاتے ہیں علماء کو، ان کی تقریر سنتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو امام ہوتے ہیں وہ سب سے بہترین مقرر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے اچھے مقرر۔ ہم لوگ خراب تھوڑی بولتے ہیں، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، اچھا بولتے ہیں، لیکن ابھی تلک کر کے کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ جس کی بھی کی ہے، اصلاح کی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کے سامنے اس کو کہا ہے کہ تمہارے اندر یہ خامی، اس کو آپ سدھار لیجئے، ٹھیک۔ ایک ہوتا ہے غیبت، ایک ہوتا ہے چغل خوری۔ بہت بڑا گناہ ہے غیبت کرنا اور چغل خوری کرنا۔ غیبت جانتے ہو کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ وہ عیب تمہارے اندر ہو اور اس عیب کو تمہاری پیٹھ پیچھے لوگ کہیں، اس عیب کو کہیں، وہ برائی آپ کی بیان کریں، اس کو بولتے ہیں غیبت۔ جیسے کہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، فلاں آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، فلاں آدمی چوری کرتا ہے، فلاں آدمی یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو ہم اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں، لوگوں سے بتا رہے ہیں جا کر کے، تو ہم اس کی غیبت کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اور اس کے پاس میں جا کر کے اس کے سامنے کہیں بھائی دیکھ تو چوری کرتا ہے، چوری سے باز آ جا، چوری کرنا حرام ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ مت بول، جھوٹ بولنا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے، نماز پڑھا کر، تو یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ تو بلکہ اس کی اصلاح ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اصلاح ہوگی۔ اور جو چغل خوری ہوتی ہے، وہ چغل خوری یہ ہے کہ جیسا کہ ہم یہاں پہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں اور کوئی ایسی بات میرے زبان سے نکل گئی، میری زبان سے، اور آپ لوگوں میں سے کسی نے جا کر کے اپنے گھر بتایا، دوسرے سے بتایا جا کر کے کہ حضرت ایسا ایسا کہہ رہے تھے، تو یہ ہوئی ہماری چغل خوری کہ جو ہم نے کہا اس کو آپ نے دوسرے تک پہنچا دیا۔ چاہیے یہ تھا کہ جو بھی ہم نے بتایا اگر غلط لگا ہے آپ کو تو آپ مجھ سے اس پر اعتراض کریں، بات کریں اس پر، یہ نہیں کہ ہم دوسرے کے سامنے جا کر کے کہیں۔ اور اگر آپ نے میری غیبت کی، چغل خوری کی، تو جب تلک کر کے آپ معافی نہیں مانگیں گے آ کر کے، اس وقت تلک کر کے اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو معافی مانگنا چاہیے۔ تو یہ جو جھارکھنڈی بابا ہیں، بولو ان کو معافی مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے جیسا بنایا اس میں انہوں نے عیب لگایا ہے، تو اب خدا کے کام میں عیب جس نے لگایا ہو تو اسے اسٹیج کے اوپر ممبر پہ بلانا چاہیے کہ نہیں بلانا چاہیے؟ بولو کس کے، نہیں بلانا چاہیے، کیونکہ یہ رنگ روپ دینے والا خدا تبارک و تعالی ہے۔ اللہ نے شبیر کو کالا بنایا تو اس وجہ سے نہیں بنایا کہ تم بولتے رہو کہ وہ جو کلوا آتا ہے نا، تمہیں گورا بنایا تو کوئی نہیں کہتا کہ وہ جو گورکھا آتا ہے، ہاں بولتا ہے کوئی کہ نہیں بولتا ہے؟ وہ جو گورکھا آتا ہے، تم ہنسی مذاق کرتے ہو ممبر رسول پہ، تو یہ کوئی نہیں کہتا ہے وہ جو ہنسی مذاق کرنے والا بابا آتا ہے؟ بولو، ہاں؟ پھر کیوں تم ایک دوسرے کی برائی؟ اصلاح کرو، اصلاح ضروری ہے۔ کیا؟ اصلاح ضروری ہے۔ غیبت اگر کرو گے، چغل خوری کرو گے تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ سارے جتنے بھی عوام الناس ہیں، سبھی امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ ایسے مولاناؤں کا بائیکاٹ کیا جائے جو صرف اپنی واہ واہی کے لیے، اپنی تقریر جمانے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے فیمس ہونے کے لیے ایک دوسرے کو طنز کستے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں۔ ہم ہی ممبر پر بولیں کہ غیبت حرام ہے، غیبت نہیں کرنا چاہیے، چغل خوری حرام ہے، چغل خوری نہیں کرنا چاہیے، کسی کو عیب کے ساتھ میں پکارنا نہیں چاہیے، کسی کا نام بگاڑ کر کے نہیں بلانا چاہیے، اور ہم ہی نام بگاڑیں۔ بولو، ہم خود کہیں اور خود ہی ہم جو ہے نام بگاڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے
پوچھا ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر انسان کون سا ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ رسول نے فرمایا سب سے بہتر عالم ہے۔ کیا فرمایا؟ سب سے بہتر عالم ہے۔ پھر رسول سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے برا شخص کون ہے، سب سے برا آدمی کون ہے؟ تو رسول نے فرمایا سب سے برا عالم ہے۔ کیا؟ سب سے اچھا بھی عالم اور سب سے برا بھی عالم۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے رسول نے فرمایا جب تلک کر کے وہ شریعت پر رہے، جب تلک کر کے وہ خدا کے حرام کیے کہ وہ حرام جانے، میرے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلے، اس وقت تلک کر کے اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اور جب وہ راستہ بھٹک جائے تو اس کے بھٹکنے سے عوام بھی بھٹکے گی تو اس سے برا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک، اس سے برا کوئی نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جس کا ذکر آج صبح میں ہو رہا تھا، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں جو عالم ہوں گے، سچے عالم، جو عالم ہوں گے، جو دینی باتوں کو اخذ کرتے ہوں گے، دینی باتوں کو ایک دوسرے تک سچے دل سے پہنچاتے ہوں گے، ان کی تعداد کم ہوگی اور فرجی عالموں کی تعداد زیادہ ہوگی، جو ایک دوسرے کو طنز کستے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنی واہواہی کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، ایسے عالموں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب ایسا زمانہ آ جائے تو اپنے گھر میں ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے رہو، اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے رہو۔ وہی دور چل رہا ہے، وہی دور ہے کہ نہیں؟ اچھے عالم بہت کم ہے، ایسا نہیں کہ ہے نہیں، بہت کم ہے، اچھے عالم بہت کم ہیں، اور برے عالموں کی اگر دیکھا جائے تو لائن لگی ہوئی ہے، لائن۔ یار ایک دوسرے کی جو برائی کرے وہ اچھا ہو سکتا ہے؟ مطلب ایک کا عیب نکال کر کے جو پکارے ممبر پر وہ بھی کہے تو کوئی وہ اچھا ہو سکتا ہے؟ اور پھر ممبر پہ تمام علماء ہیں، حفاظ ہیں، ائمہ ہیں، مفتی ہیں، سب خوش ہو رہے ہیں، سب ان کی تاکید کر رہے ہیں، تو وہ اچھے ہو سکتے ہیں؟ بولو، اچھے ہوتے تو جس طریقے سے مفتی شہریار نے شبیر برکاتی کو ٹوکا، ان کی اصلاح کی، اسی طریقے سے صغیر احمد جو جھارکھنڈی ہیں ان کے بھی کوئی اصلاح کرتا، ہنسی مذاق نہیں کرتے۔ ہاں 50 بول رہے ہیں، کہ کتنا بولتے ہیں نذرانہ؟ 50,000 کہ 75,000 بولا؟ بولو، جو بھی بولا اتنا نذرانہ لیتے ہیں۔ ان سے پوچھو یہ کتنا نذرانہ لیتے ہیں؟ ہاں؟ اور ایک چیز یہ بتاؤ، نذرانہ کس کو کہتے ہیں معلوم ہے تم لوگوں کو؟ نذرانہ بولتے ہیں تحفے کو، تحفہ، یعنی کہ اگر تمہارے پاس میں کوئی چیز ہے، یا آپ کے وہاں سے گھر سے سب لوگ میلے کو جاتے ہیں نا، تو وہاں سے کچھ لے کر کے آتے ہیں، تو اس میں سے تھوڑا ہمارے لیے لے کر کے آتے ہو، تم لوگ آتے ہو کہ نہیں آتے ہو؟ جب لے کر کے آتے ہو ہم کو خوشی خوشی دیتے ہو، آ کر کے ہم مانگتے تو ہیں نہیں کسی سے تو نہیں مانگتے، اپنی مرضی سے لا کر کے دیتے ہو۔ جب اپنی مرضی سے لا کر کے دیتے ہو تو یہ جو تمہارا دینا ہے اپنے وہاں سے لا کر کے اور میرا لینا ہے، تو یہ ہے کیا ہوا؟ تحفہ۔ کیا ہے؟ تحفہ ہے، تحفہ، کہ آپ نے خوشی خوشی سے ہمیں دیا اور ہم نے اس تحفے کو قبول کر لیا، یہ کیا ہوا؟ تحفہ ہوا۔ اور ہم مانگے تم سے کہ ہمیں یہ چیز لا کر کے دو، تو یہ کیا ہوا؟ یہ بھیک مانگنا ہوا۔ کیا؟ کیونکہ ہم مانگ رہے ہیں تم سے کہ ہمیں لا کر کے دو، تو یہ کیا ہوا؟ بھیک مانگنا ہوا۔ اپنی مرضی سے لا کر کے دو تو یہ کیا ہوا؟ تحفہ ہوا۔ تو نذرانہ جو ہوتا ہے یہ نذرانہ تحفہ ہوتا ہے، اور جو 20,000 25,000 30,000 مانگتا ہے تو وہ نذرانہ نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ بولو، بھیک مانگنا ہے، بھیک مانگنا۔ تو ان لوگوں کو بولنا چاہیے جو اس سے پاک ہوں، جیسے کہ ہم اپنے آپ کو بتائیں، تقریر کرنے کے لیے ایسی جگہوں کے اوپر گئے ہیں، آج بتا رہے ہیں کہ وہاں سے جو تقریر بولنے میں پیسہ آیا اس کے علاوہ ایک بھی پیسہ کسی نے نہیں دیا، گھر والوں نے نہیں دیا، جس نے بلایا اس نے بھی نہیں دیا۔ لیکن آج تلک کر کے میں نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے وہاں آیا ہوں تو اتنا پیسہ لے کر کے جاؤں گا۔ کئی جگہ ایسا ہوا ہے،
موٹر سائیکل سے گئے ہیں 200 کلومیٹر، 100 کلومیٹر تک، لیکن نہیں ملا۔ پھر بلائے، پھر گئے ہیں۔ ابھی اپنے یہاں بڑے گاؤں میں پچھلے سال سردیوں کے موسم میں گئے تھے تقریر بولنے کے لیے، ہم تھے، ایک حافظ ارشاد صاحب وہ بھی تھے، حافظ ارشاد صاحب کے ذریعے سے گئے تھے، تو تقریباً 200-250 روپے آئے۔ کتنے؟ 200-250، 100 روپے کا پیٹرول لگا تھا، 150 تقریباً بچے، رات کو آنا جانا، سفر کی تمام پریشانیوں کو اٹھانا، سردی کا موسم تھا۔ چلنے لگے، راستے میں بولے حضرت کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم دیکھتے کہ کتنی محنت کر کے آئے ہیں، کتنے دیر تک تقریر بولا، کیا ان کو پیغام دیا، کہاں سے آئے ہیں، موٹر سائیکل سے آئے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا دیکھیے ان کا کام تھا بلانا، ہمارا کام تھا بولنا۔ ہم جب ابھی آئے تو انہوں نے ہمیں 200-250 روپے دیے، جو کچھ ملا۔ اس سے پہلے ہم آئے تو انہوں نے 500-1000 روپے دیے۔ جب 500-1000 روپے دیے تب ہم نے نہیں کہا کہ اتنے زیادہ مجھے کیوں دیے، آج کم دے دیے تو ہم کیوں کہیں کہ آپ نے مجھے اتنا کم دیا؟ بولو، جب ہم زیادہ ملنے پر یہ نہیں کہہ رہے کہ زیادہ دے دیا تو کم ملنے کے اوپر ہم کیوں کہیں کہ آپ نے کم دیا؟ اور میں نے کہا کہ اس بار اتنے ملے ہیں، اگر اتنے بھی نہیں ملیں گے، اتنے بھی نہیں ملیں گے اور یہ مجھے بلائیں گے تو پھر میں آؤں گا، ٹھیک ہے؟ آج بھی معلوم کر لینا کوئی جا کر کے، میں نے کہا تو پھر میں آؤں گا، اتنے بھی نہیں دیں گے۔ تو میں بول سکتا ہوں، کئی جگہوں سے فون آیا، لوگوں نے کہا کتنا نذرانہ لیں گے، ایک بات آپ بتا دیجئے، قسم سے بول رہے ہیں، قسم سے مسجد میں بیٹھے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے کہا نذرانہ بتا دیجئے، میں نے کہا کچھ بھی نذرانہ نہیں، جو مرضی ہو دو، نہ مرضی ہو نہ دو، رب کی رضا میں ہم راضی۔ جتنا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے کم بھی نہیں ملے گا، اس سے زیادہ بھی نہیں ملے گا۔ جتنا پیسہ ہے آنا ہے میرے پاس میں ملے گا، بس ذریعہ آپ لوگوں کو بنا دیا، ٹھیک، اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے، پیسہ کوئی بھی نہیں۔ اور گیا تقریر بولا، کچھ بھی نہیں طے کیا بہت جگہوں کے اوپر۔ تو ہم بولنے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ آج تک کر کے طے نہیں کیا، کہیں بھی گئے، اپنے پاس پڑوس میں، علاقے میں کہیں بھی گئے، جو طے کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بولنا ہوگا کہ بھائی آپ بھیک مانگ رہے ہیں، نذرانہ نہیں ہے نا۔ تو ان جہانگیر بابا کو، جہانگیر کیا بولتے، صغیر بابا کو معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، نہ کرے تو تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ ان کا بائیکاٹ کریں، جلسوں میں نہ بلائیں جب تک کر کے یہ توبہ نہ کریں۔ نام لے کر کے کہتے تو اچھا ہوتا، بہت اچھا ہوتا کہ وہ جو شبیر برکاتی آتا ہے یا وہ شبیر برکاتی آتے ہیں ایسی ایسی بات بولتا تو الگ بات تھی، اس کا عیب لے کر کے پکارا ہے۔ اسی لیے آج عوام بھٹکی ہوئی ہے، عوام کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کرے تو کیا کرے گا، جائے تو جائے کہاں۔